बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू हॉरर स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये स्टोरी मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ी थी और इसके लिखने वाली खातून का नाम है अस्मारा नूर। दोस्तों, अगर आप लोगों की नज़र में हॉरर स्टोरी का मतलब सिर्फ जिन्नात या चुड़ैल है तो फिर आपके लिए ये स्टोरी हॉरर नहीं है। पर वो लोग जो ये बात जानते हैं कि इंसान जब दरिंदा बनने पर आता है तो उसकी दरिंदगी की दास्तान के आगे जिन्नात और चुड़ैलों की कहानियां भी फीकी पड़ जाती हैं, उन लोगों की नज़र में ये कहानी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। जब आपका कोई सगा सिफाकी और दरिंदगी की सब हदें पार कर दे, जो खून के रिश्तों की लाज ना रखे, जो अपने ही घर की इज्जत पर मेली नजर रखे। आज की इस वीडियो में ऐसा ही एक वाकया है जो पंजाब में पेश आया था। तो दोस्तों, अब बिना वक्त जाया किए स्टोरी का आगाज करते हैं। मेरी नानी जिस कॉलोनी में रहती हैं, इसी कॉलोनी में एक घर है जो आज भी खाली है। कोई उस घर में नहीं बस सका। 25 साल पहले वहां एक खुशबाश खानदान रहा करता था। माँ बाप, 2 बेटे और 1 बेटी। माँ बाप ने दोनों बेटों की शादी 2 सगी बहनों से करवाई। आफिया ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी शादी बड़े भाई वासिफ से हुई थी। शाजिया शिकल व सूरत की नॉर्मल थी, जिसकी शादी वलीद से हुई। वलीद को पहले दिन ही अपनी बीवी पसंद न आई, बल्कि भाभी पर नजर टिक गई और इस तरह वो हंसता बसता घर वीरान हो गया। वलीद किसी सूरत में अपनी बीवी को रखना नहीं चाहता था। वो खुल्लम खुल्ला इस बात का इतराफ कर चुका था, उसे भाभी पसंद है। मैं भाई से ज्यादा खूबसूरत था तो मेरी बीवी भी खूबसूरत होनी चाहिए थी। शादी के 2 माह बाद ही वलीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो मुकम्मल आजाद था और भाभी के पीछे पड़ गया। माँ बाप ने वलीद को घर से निकाल दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो वापस आ गया और सबसे माफी मांगने लगा और बड़े भाई से भी वादा किया अब भाभी को बहन ही समझेगा। बड़े भाई वासिफ ने भी सोचा कि अब तो मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, अब वो क्यों मेरी बीवी को तंग करेगा, लिहाजा उसने अपने भाई को माफ कर दिया। लेकिन वलीद के इरादे कुछ और ही थे। शुरू में ही इसने भाभी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। आफिया ने अपने शोहर से इस बात की शिकायत की। माँ बाप ने वलीद को घर की बैठक तक महदूद कर दिया। जब वो किसी तरह इसकी बातों में ना आई तो वलीद ने उसको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। बरसात का मौसम था, रिश्तेदारों में फौतगी हो गई। सास ससुर को मजबूरन वहां जाना पड़ा। घर सिर्फ वासिफ की बीवी आफिया अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। वलीद के हाथ अच्छा मौका लगा। घर आते वक्त वासिफ का बड़ा बेटा, जो 3.5 साल का था, वो इसके लिए आइसक्रीम लाया और इसमें नींद की दवा शामिल कर दी। छोटा बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का था। आफिया उसे सुला रही थी जब वलीद कमरे में दाखिल हुआ। वलीद भाई, आप मेरे कमरे में इजाजत के बगैर कैसे आए? आफिया ने दुपट्टा सीधा करते हुए पूछा। वलीद बगैर कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ा। आफिया को मजीद कोई मौका दिए बगैर इसने आफिया के मुंह पर रुमाल रख दिया और आफिया बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही वलीद ने नफरत अमेज लहजे में कहा, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी, फिर चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। बेहोशी के आलम में वलीद उसे घसीटता हुआ वॉशरूम में ले गया और वहां फर्श पर उसको लिटाकर इसने एक तेज धार खंजर से इसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। खून के फुहारे निकलने लगे। थोड़ी देर में खून की रफ्तार कम होने पर सर और धड़ को अलग अलग करके 2-3 छापरों में डाला। फिर अच्छे से पैक किया कि खून का एक कतरा भी प्लास्टिक बैग से बाहर ना आए। इसके बाद सारा बाथरूम साफ किया, अपने खून आलूद कपड़े उतार कर एक छापर में रखे और नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर घर की छत पर गया जहां पानी की टैंकी लगी हुई थी। अभी वो छत पर पहुंचा ही था कि साथ पड़ोस वाली एक औरत ने वलीद को देखा और पूछा, वलीद भाई, आफिया कहाँ है? आज नजर नहीं आ रही।
ولید نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس کو جواب دیا کہ وہ میکے گئی ہے واصف بھائی کے ساتھ۔ پھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، وہ عورت نیچے چلی گئی۔ ولید نے آس پاس کا جائزہ لیا، کوئی اور نظر نہ آیا۔ پھر اس نے پانی والی ٹینکی میں سے آدھا پانی بالٹی کے ذریعے باہر نکالا اور نیچے سے وہ بیگ اٹھا لایا جس میں عافیہ تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے تینوں بیگ پانی کی ٹینکی میں پھینک دیے۔ بیگ اچھے سے پیک تھے، پر ٹینکی میں پھینکتے وقت ایک بیگ پھٹ گیا، خون پانی کی طرح باہر نکلا اور ٹینکی میں جمع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ولید اس کا کچھ کرتا، اچانک واصف کا چھوٹا بیٹا، جسے ماں نے دودھ پلا کے سلایا ہی تھا، وہ رونے لگ گیا۔ ولید نے ایسے ہی ٹینکی بند کی اور اپنے کپڑے والا شاپر اٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ واصف کا چھوٹا بیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ جب اس کو ماں نہ ملی تو وہ خود ہی گھر سے باہر آ گیا۔ پھر وہی عورت جس نے چھت پر ولید کو دیکھا تھا، اس کی نظر گلی میں روتے ہوئے بچے پر پڑی تو اس نے اس کو گود میں اٹھایا اور گھر کے باہر دروازے پر عافیہ کو 2-3 آوازیں لگائیں، پر کوئی جواب نہ آیا۔ جبکہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ اندر چلی گئی۔ سارا گھر اس نے چیک کیا پر عافیہ نظر نہ آئی۔ جبکہ واصف کا بڑا بیٹا جو اب تک بیڈ پر پڑا تھا، اسے اٹھانے کی کوشش کی پر وہ نہ اٹھا۔ وہ عورت چھوٹے بیٹے کو اپنے گھر لے آئی اور واصف کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد واصف آ گیا۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا، عافیہ کے میکے فون کیا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیے باتھ روم گیا تاکہ اس کا منہ دھو سکے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلتے ہی ایک گندی سی بو آئی جس سے واصف کا دماغ گھوم گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے نل کھولا، پہلے تو پانی ہی نہ آیا، لیکن پھر خون شدہ پانی آنے لگا جو واصف کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باتھ روم سے باہر آ گیا۔ پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کی پر وہ نہ اٹھا۔ واصف محسوس کر چکا تھا کہ کچھ بہت ہی بھیانک کام ہوا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں وہی پڑوس والی عورت بولی، واصف بھائی پتہ چلا عافیہ کا؟ نہیں۔ واصف کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، لیکن ولید نے تو کہا تھا آپ دونوں عافیہ کے میکے گئے ہو۔ ولید نے؟ واصف حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ مجھے چھت پر پانی کی ٹینکی کے پاس نظر آیا تھا تو میں نے پوچھا عافیہ کہاں؟ نظر نہیں آ رہی۔ پانی کی ٹینکی کا سن کے تو واصف کے ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو فرش پر بٹھایا اور خود تیزی سے چھت پر گیا۔ عورت بھی بچے کو گود میں اٹھا کر واصف کے پیچھے گئی۔ واصف نے جیسے ہی پانی کی ٹینکی کا ڈھکن اٹھایا، اندر کا منظر اسے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا اور زمین پر گر گیا۔ واصف بھائی کیا ہوا؟ عورت نے پوچھا، پر واصف کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر عورت خود آگے بڑھی اور ٹینکی میں جھانکا۔ پھر عورت کی چیخوں نے باقی محلے والوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے آ کر عافیہ کی باڈی کو باہر نکالا۔ واصف اب بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ محلے والوں نے بڑے بیٹے کو چیک کیا اور ہسپتال لے گئے۔ واصف کے ماں باپ بھی آ گئے۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ اس کے گھر آدھی دنیا جمع ہو گئی، یہاں تک کہ پولیس کی تعداد بھی زیادہ کرنی پڑی۔ واصف کو شک ہی نہیں، پورا یقین تھا یہ حرکت ولید کی ہی ہے۔ پڑوس والی عورت پولیس کو اپنا مکمل بیان دے چکی تھی اور ولید کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں گیا، یہاں تک کہ 6 مہینے تک پولیس اس کو ڈھونڈتی رہی پر کوئی سراغ نہ ملا۔ وقتی طور پر انہوں نے کیس بند کر دیا تاکہ ولید جہاں بھی چھپا ہو باہر آ جائے، اور واصف یہ مکان آدھی قیمت پر فروخت کر کے کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ اب عافیہ کو مرے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال بعد گھر والوں کی مرضی سے اس کی شادی عافیہ کی چھوٹی بہن شازیہ سے کروا دی، جسے ولید نے طلاق دے دی ہوئی تھی۔ طلاق کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ واصف اب تک سنبھل نہیں سکا تھا، ہر وقت ولید کی تلاش میں تھا، ہر راہ چلتے انسان کو غور سے دیکھتا۔ اس کو تو بس سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ولید کی تلاش تھی۔ اور آخر چوہا بھی کب تک بل میں چھپ سکتا ہے، بھوک مجبور کر دیتی ہے۔ آخر کار قتل کے 2 سال بعد
ولید نے اپنی شادی شدہ بہن کلثوم کو خط لکھا۔ اسے امید تھی کہ کلثوم پولیس کو یا واصف کو نہیں بتائے گی۔ ولید کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس نے خود کلثوم سے رابطہ کیا۔ فقیر کا بھیس بدل کر وہ کلثوم کے دروازے پر آ گیا۔ جب کلثوم خیرات دینے آئی تو ایک خط پکڑا کر تیزی سے چلا گیا۔ کلثوم ہکی بکی کھڑی دیکھتی رہی، پھر بے خیالی میں خط کھولا۔ خط میں یہ لکھا تھا: پیاری بہن، میں تمہارا بھائی ولید ہوں۔ سوچا یہی تھا بہت دور چلا جاؤں گا، پر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں چھپ چھپ کر۔ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں دبئی چلا جاؤں۔ وہاں جا کر تمہیں ہر مہینے پیسے بھیجوں گا اور تمہارے بچوں کو بھی وہاں بلوا لوں گا۔ میں کل یا پرسوں آؤں گا۔ امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ تمہیں ہمارے اس بچپن کی قسم، جب ہم دونوں کالج سے واپسی پر آئس کریم کھانے جایا کرتے تھے۔ عافیہ کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ اسی کی حقدار تھی۔ تمہارا بھائی ولید۔ خط پڑھ کر کلثوم سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو ایک بھائی سے دھوکا تھا اگر وہ ولید کی مدد کرتی۔ کلثوم کو سمجھ آ چکی تھی کہ ولید اسے جذباتی طور پر کمزور کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے اپنے کیے پر ذرا پچھتاوا نہیں۔ 2 دن بعد ولید پھر سے فقیر کے بھیس میں آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کلثوم آئی۔ اس نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور بولی: بھائی آپ آ گئے، پیسے اندر رکھے ہیں، میں لاتی ہوں۔ ولید خوش ہوتے ہوئے بولا: مجھے پتا تھا میری بہن تو مجھے دھتکار نہیں سکتی، تبھی تو میں تمہارے پاس آیا تھا۔ پھر اچانک ولید کو ایک بھاری ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس اور واصف کھڑے تھے۔ آخرکار چوہا ہاتھ آ ہی گیا۔ بہت کر لی ایش، اب جیل جانے کے دن آ گئے، ایک پولیس والے نے کہا۔ ولید نے واپس اپنی بہن کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ولید کے لیے نفرت ہی نفرت بھری تھی۔ کلثوم کے پیچھے سے ولید کی ماں بھی آ گئی۔ ماں کو دیکھ کر ولید ماں کو یہ بول کر بڑھنے لگا کہ امی جان مجھے بچائیں، مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میں واصف بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا، پلیز امی جان مجھے بچا لیں۔ ولید نے مگر مچ کے آنسو بہائے، پر اس کی ماں نے جواب دیا: تم جیسا درندہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، میرا صرف ایک بیٹا ہے واصف، سنا تم نے؟ کیا لگا تمہیں اس گناہ کے بعد میں تمہارا ساتھ دوں گی؟ لے جاؤ اسے اور اس کے جسم کے بھی اتنے ہی ٹکڑے کرنا جتنے اس نے اس معصوم کے کیے تھے۔ سنو میری بات، ماں پولیس والوں سے بولی، اگر یہ مر بھی گیا تو اس کی لاش کوڑے میں پھینک دینا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہہ کر ماں نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور پولیس ولید کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ کئی دنوں سے قتل کے منصوبے بنا رہا تھا، لیکن موقع ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن موقع ہاتھ لگا تو جلدی سے آری، خنجر اور پلاسٹک بیگ کا انتظام کیا۔ قتل کا یہ طریقہ اس نے ایک ہندی فلم میں دیکھا تھا۔ ولید کو اپنے کیے گناہ کا آخر تک کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا وہ دماغی مریض بن چکا تھا۔ مزید ولید کے والدین نے انکشاف کیا کہ وہ بچپن سے ہی ولید کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے آ رہے تھے۔ بیشتر اوقات واصف کے کھلونے اور چیزیں اٹھا کر ولید کو دے دیتے تھے۔ شاید یہیں سے اسے ہر بات منوانے کی عادت پڑی۔ بعض اوقات والدین کی غفلت بچوں کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان پیدائشی مجرم نہیں ہوتا۔ ولید کو پھانسی کی سزا ملی۔ اس کی میت کو کوئی لینے نہ گیا۔ اطلاع ملنے پر ولید کے والد نے کہا، ہمارا کوئی ولید نام کا بیٹا ہی نہیں۔ اس کی لاش کو لاوارث لاش کی طرح دفنا دیا گیا اور وہ مکان آج بھی خالی ہے، اس میں کوئی بس نہ سکا۔ اگر کوئی رہے تو شکایت کرتے ہیں کہ گھر سے خون کی بو نہیں جاتی اور رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ شاید اس گناہ کے بعد وہاں ناپاک مخلوق نے رہنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو بھی وہاں رہنے آئے تو ہفتے سے زیادہ نہیں ٹک سکے۔ البتہ محلے والوں کو کبھی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی۔ اس واقعے میں بیان کردہ قتل کا طریقہ بالکل سچ ہے، البتہ تھوڑے رد و بدل سے لکھا گیا ہے اور کرداروں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔
تو دوستوں کیسی لگی آج کی اسٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی, ایک نئے قصے, ایک نئے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.